अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़े नजम में खुश आमदीद। मैं जी नजम, और आज जो मेहमान हमारे पास मौजूद हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वायरल हैं, अपने मुख्तलिफ़ अंदाज़ को लेकर, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को लेकर। कभी किसी वार्डन के साथ झगड़ा करते नज़र आएंगे, कभी डिबेट करते हुए नज़र आएंगे, और कोई भी चीज़ ट्रेंड के अंदर डालनी हो बस इनका ही काम है, ट्रेंड बन जाती है। तो आइए इनसे ये हिकमत अमली भी जानते हैं और इसके अलावा कुछ गुफ्तगू भी कर रहे हैं। इस गुफ्तगू को ज़्यादा से ज़्यादा हम इनफॉर्मल रखेंगे, डिबेट के अंदाज में कोशिश करेंगे इसको किया जाए, क्योंकि इनके साथ काफ़ी हमारा प्यार है, हमारी मोहब्बत है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शारिक अली शारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नजम फैलो में कोई आए और कैसा महसूस कर रहा होगा? यकीनन अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यकीनन आपके आने से और भी अच्छा लगता है। बहुत जब भी शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू होती है, मुलाकात होती है, तो समझें ऐसे लगता है कि जैसे इंसान एक नया जो है वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। निकाल रहा है, डिसाइड कर रहा है, और बहुत कुछ सीखते हैं हम। अच्छा, पहले नंबर पे हम सोशल मीडिया की बात करें तो आप सोशल मीडिया आपके लिए क्या है? सोशल मीडिया मेरे लिए एक मेरा लाइफस्टाइल है हम्म। और मेरा एक जर्नी है। हम्म। सोशल मीडिया मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है। हम्म। सोशल मीडिया मेरी फैमिली है। सोशल मीडिया समझ लीजिए कि मेरा उड़ना बिछोना है। मैं सोशल मीडिया को ऐसे ही समझता हूँ, जितना हम रोज़ घर से निकलते हैं तो घर से निकलने के बाद सामने किसी सैलून वाले को मिलते हैं, सामने किसी दुकानदार को मिलते हैं, मोहल्ले में किसी चाचा जी से मिलते हैं, किसी बच्चे से मिलते हैं। इसी तरह वो सोशल मीडिया भी मेरे लिए वो मेरी सोसाइटी है। जो ऑन ग्राउंड लोग मिलते हैं या सोशली मिलते हैं, मेरे लिए सब लोग जो हैं एक जैसे हैं और अहम हैं। अच्छा, कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, अब ऐसा तो नहीं है। आपके इस बारे में क्या अब नज़रिया ऐसा है? नहीं है नजम भाई, जो हम्म। बिकता है वो दिखता है। हम्म। लोग उसी को प्रमोट करते हैं जिसको पता है कि इससे व्यूज़ आएंगे। हम्म। रेहान तारिक पॉडकास्ट करता है, वो इस तरह की ओछी हरकतें क्यों कर रहा है? हम्म। पढ़ा लिखा बंदा बज़ाहिर मालूम होता है और है भी। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मुहर्रकात होंगे? डॉलर में, यहाँ डॉलर बाबू भैया, सब डॉलर का चक्कर है बाबू भैया। अच्छा, तो आप इस अंदाज से कितना के इत्तेफाक करते कि क्या एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान को इस तरीके से जो है वो चीज़ें लेके चलनी चाहिए? कहते हैं ना कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए हम्म। कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हम्म। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग हम्म। नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। यार वाह वाह वाह! हाँ, ये सोशल मीडिया डॉलर का चक्कर है बाबू भैया, डॉलर का चक्कर है। डॉलर की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने हाँ वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। भाई, वाह वाह तो वाह, क्या डॉलर की बात! मोहब्बत में तो लोग क्या कर रहे हैं। लाइव टिकटॉक पे आप देख लें, अगर लाइव टिकटॉक पे आते हैं, इज्जतें उछाली जाती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी चाहिए। हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन बिलो द बेल्ट भी तो लोग जा रहे हैं। तो जब डॉलर की हल्की हल्की मोहब्बत सर चढ़ना शुरू होती है, फिर वो जब खुमार बन जाता है वो नशा, फिर इंसान को इज़्ज़त और बेइज्जती से कोई फ़र्क नहीं रहता। और वो जब मकाम आता है तो फिर इंसान वही करता है जो रेहान साहब कर रहे हैं। बात हमने टिकटॉक की तो टिकटॉक कह लें, यूट्यूब कर लें, इसके अंदर आजकल एक बड़ा जो है वो सरगर्म है। एक ताज़ा तरीन एक हमारे पास वीलॉग आई, तकरीबन 100 दिन जो है वो जेल में काटने के क्या बाद बात है। फाइनली साद उर्फ डक्की भाई जो हैं सादुर रहमान की। वो वापस आए हैं, और उन्होंने हलचल मचा दी है। कह लें कि सोशल मीडिया को ब्लास्ट करके रख दिया एक दफ़ा, और बहुत सारी बातें हुई, यकीनन आपने भी सुनी। तो आप इससे ओवरऑल क्या नतीजा अखज़ करते हैं? क्योंकि मेरे जैसे बंदे ने भी वो वीलॉग देखी बिल्कुल ऐसा ही कि है। जो अमूमन मैंने कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया डिटेल उनके में इतना कंटेंट कौन में। लंबा देखता है, लोगों ठीक ने है, देखा है। वैसे भी उनके कंटेंट में मैंने कभी दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन उनकी जो ये वीलॉगिंग थी यार, ये जो उन्होंने हालात हाज़रा बयान किए जो उन पे बीते 100 दिन, उसके बाद जो उन्होंने सुनाई है और जिस तरीके से सुनाई है, और मेरा ख्याल है कि आम बंदा जो सुनने वाला है वो भी जज्बाती हो गया उसको सुन के। तो आपका बिल्कुल क्या है इसके ऊपर? ऐसा ही है। अगर सादुर रहमान भाई की बात करें तो बिलाशुबा आप समेत, मुझ समेत बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी नहीं देखा होगा वीलॉग्स में, लेकिन गुज़श्ता सब जब वीडियो आई है तो वो एक व्लॉग से ज़्यादा एक खबर है। और लोग उसे एंटरटेन नहीं, उसको देख रहे हैं इसलिए कि लोगों को पता चले कि फैज़ साहब ने जो कहा था कि निसार मैं तेरी गलियों की है वतन के जहाँ, चली है रस्म कोई न सर उठा के चले। तो बात तो इसी तरह से है ना। देखिए कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी। वो लोग जो उसे उठा रहे हैं इसलिए कि तुमने एक गलत ऐप की प्रमोशन की, एक जुए की, एक बेटफेयर ऐप की प्रमोशन की, वो लोग ही उससे क्या कर रहे हैं, पैसों का मुतालबा कर रहे हैं।
اور پیسوں کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ بھئی ہم پرچے میں تیری بیوی کو نامزد نہیں کریں گے. اب آپ بتائیں ڈکی آپ اس کے کنٹینٹ سے ہزار اختلاف کرتے ہو, کوئی بھی کرتا ہو, لیکن کوئی بھی انسان گرا پڑا بھی ہو, کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی پریشانی میں گرفتار ہو, اس کے گھر والے پریشانی میں گرفتار ہو؟ ڈکی کون ہے؟ بیسیکلی ڈکی میں ہوں, آپ ہیں. ہم وہ لوگ جو زیرو سے شروع کرتے ہیں کنٹینٹ کریشن, جیسا بھی کنٹینٹ ہے بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا. ہم کنٹینٹ کریشن کرتے ہیں, ہم لوگوں میں اپنی ورتھ بناتے ہیں, آڈینس انگیج کرتے ہیں, اپنی ایک پبلسٹی کرتے ہیں, اس کے بعد نئے لوگوں کو لا کر انٹروڈیوس بھی کرواتے ہیں, پیغامات دیتے ہیں. اس میں ہم جب کنٹینٹ بناتے ہیں ہم ہر طرح کا پیغام دیتے ہیں, لیکن ان دا اینڈ ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو آ جاؤ بھائی ہماری پرسنٹیج لے آؤ. بھائی ہم کوئی کار حرام تو کر نہیں رہے, کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں نا, ہم کوئی منشیات تو بیچ نہیں رہے, ہم کوئی جسم فروشی تو کر نہیں رہے. ڈکی کا قصور کیا ہے؟ اس نے ایک ایپ کی پروموشن کی ہے. بھائی اس ایپ کا میں آپ کو وہ اسکرین شاٹ دکھا سکتا ہوں, مجھے بھی اس طرح میسیجز آتے ہیں, ہم آپ کو 20,000 دیں گے, 50,000 دیں گے, 1,00,000 دیں گے, ہماری فلاں گیم ہے اس کی پروموشن کریں. تو آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ بیسیکلی ڈکی کو پکڑنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کسی شراب پینے والے کو پکڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھا کر رہے ہیں. بھائی بک کہاں پہ رہی ہے وہ شراب؟ آپ اس بندے کو کیوں نہیں پکڑ رہے جو بیچ رہا ہے؟ آپ نے تو لائسنس دیا اس کو کہ بھئی جو پرمٹ ہولڈر ہیں ان کو بیچیں, لیکن جو لوگ پرمٹ کے بغیر ہیں وہ تو اڑا رہے ہیں کولروں کے کولر روز. تو ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ڈکی اگر کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہے, اس نے ایک ایپ کی پروموشن کیا, تو آپ دیکھیں باقی کن لوگوں نے کیا, ان سب کو بھی وائی ڈکی اونلی. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈکی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہاں اگر اس نے ایسی پروموٹ کی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ سعد الرحمان بھائی آپ کی جو آڈینس ہے اس میں 90-80% جو ہے بچے ہیں, وہ غلط تاثر لیں گے. ہم جیسا بندہ دیکھے گا تو اس کو فرق نہیں پڑتا, وہ اتنا میچور ہے کہ وہ فیصلہ کر لے گا کہ میں نے بیٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی. وہ سنبھل بھی سکتا ہے, وہ خودکشی کی طرف نہیں جائے گا. لیکن جب بچہ جائے گا وہ الٹیمیٹلی پیسے گھر سے چرانا شروع کر دے گا, ایک ٹائم آئے گا چیزیں بیچنا شروع کر دے گا اور بالآخر وہ خودکشی کر لے گا کیونکہ اس پہ قرض چڑھتا جائے گا. تو وہ ادھر غلط ہوا. لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں, قانون کی چھتری تلے وہ بندہ کہہ رہا ہے, سعد الرحمان کے بقول ساری بات بتا رہا ہوں, کہ ان لوگوں نے کہا کہ 60 لاکھ دے دو تو جان چھڑوا لو اپنی بیوی کی. اس نے پری اریسٹ بیل لے لی, لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, 4 پرچے اور موجود ہیں. یہ وہ ملک ہے جہاں پر کسی ولی پر, کسی فرشتے پر, یہاں فرشتہ بھی آئے تو اس کو پتہ چلے گا کہ 465 پرچے آپ پہ ہوئے کسی بھی وقت, کسی پہ بھی, کسی کو بھی وہاں پر روک لیتے ہیں ایئرپورٹ میں, بھی آپ نہیں جا سکتے, آپ کے پاس این او سی نہیں ہے, آپ پہ یہ کیس ہے وہ کیس ہے. تو میرا خیال ہے کہ سعد الرحمان ایک ٹیسٹ کیس تھا ہم سب لوگوں کے لیے جو گرو کرنا چاہتے ہیں, جو آگے جانا چاہتے ہیں, لیکن حکومت ان کا ساتھ کہیں نہ کہیں نہیں دے رہی. یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے نا, ادارے تو ان کے ہیں. اس ادارے کے چیف نے جو کیا یا جس نے بھی یہ کیا, جو بھی اس کا نام ہے, اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ آج یہ لوگ جو باہر سے ڈالر لا رہے ہیں پاکستان کو نقصان کر رہے ہیں یا نفع کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر وہ ایک کریکٹر بھی تو بیچ میں انہوں نے بتایا, بگ بردر کا کریکٹر بتایا کہ بگ بردر بھی موجود ہیں جو کہ انسٹیڈ کہ وہ جو ہے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے اسی ادارے سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں, جس کی وجہ سے ظاہر ہے ان اداروں کا وقار جو ہے وہ بحال ہے اور لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہے کہ ان کو امید ہے کہ انصاف ملے گا. تو وہ جو ہے بیسیکلی بگ بردر کا کریکٹر بھی سامنے, جنہوں نے کہا کہ بھئی آپ میرا نام مت لیجئے گا اور نہ ہی مجھے شہرت کی توقع ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی جو ہے وہ معصوم کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی, اس کا ہم ازالہ تو نہیں کر سکتے, لیکن یقیناً جنہوں نے کی ہو ان کو تو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں. اچھا, پاکستان میں نا یہ ایک عجیب سی جو ہے نا ایک بھیڑ چال بن گئی ہے. پہلے رجب بٹ کے ہم پیچھے کیسز دیکھیں, میں اس کے مذہبی معاملات میں ڈسکس نہیں کر رہا, اس کی شادی پہ ایک بندہ اسے کوئی شیر کا بچہ دیتا ہے اور اگلے دن اس کو وہ وائلڈ لائف والے آ کے اریسٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی لائسنس گن بھی تھی ایک, نہیں ابھی شیر کے بچے کا تھا پہلا کیس جو تھا, کہ بھئی وہ لائسنس آپ کے پاس کہاں ہے کہ اس کو رکھنے کا. بھئی اس کو تو کل تحفہ ملا ہے, راتوں رات وہ لائسنس نہیں بنوائے گا. یقیناً جس نے تحفہ دیا آپ اس کو جا کے پکڑ لیں اور پوچھیں آپ کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے. لیکن عجیب معاملات کرتے ہیں. کچھ بعض اوقات میں بعض واقعات میں ایسا ہے کہ لوگ اس طرح کے جو سٹار لوگ ہوتے ہیں ان کو اس لیے اریسٹ کرتے ہیں کہ جو انسپیکٹر صاحب ہیں ان کی بھی ذرا تعریف ہو جائے, لوگ ان کو بھی جان لیں, جی فلاں انسپیکٹر نے رجب بٹ کو پکڑا, فلاں نے سعد الرحمان کو پکڑا, اس لیے بھی کرتے ہیں. لیکن اس کیس میں آپ سعد الرحمان والے میں دیکھیں تو بالکل الگ ہوا ہے. ہاں بڑے بھائی کا کردار ابھی تک ایک خیالی کردار ہے, ایک بات ہے اس نے بتائی, ہم نے مان لیا, چونکہ وہ گھر میں ہے, محفوظ ہے اور ان لوگوں کو واقعی وہ ایکسپوز ہوئے ہیں تو مان لیتے ہیں. اسی طرح جیسے ہم اپنے اساطیر سنتے آئے ہیں پہلے بھی, تو یہ اساطیر میں ایک نیا اضافہ ہے بگ بردر کا. ہاں اگر بتا دیتے تو مائیں بہنیں جو قوم کی ہیں اس کے لیے زیادہ اچھا نام لے کر دعا کر سکتی. لیکن پھر بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بگ بردر ہم سب کو بھی دے, ہر شخص کی زندگی میں ایک بگ بردر
लाजमी होना चाहिए। अच्छा, एक मैंने हाल ही में आपकी वो वीलॉग कह लें या पता नहीं है, वो आप लोगों ने खुद बनवाई है या फिर जो है ऑन डिमांड बनी है या फिर जो है जानबूझ के आपने वो एक क्या ले टेस्ट लगाया है, एक वो हेलमेट वाला जो मामला हुआ था अच्छा आपके जी। साथ। तो मुझे बताएं कि आजकल जो ये हेलमेट वाले जो मामलात जी। हैं, कानून पर पासदारी के जो मामलात हैं, इसके ऊपर सख्ती की हुई है गवर्नमेंट ने और ये बिल्कुल दुरुस्त भी है, करनी भी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि इस कौम को जो कि वन वे की इतनी आदत, मतलब आप यहाँ पे खड़ी है पुलिस तो फिर वापस जाएंगे, पुलिस नहीं खड़ी तो ये वन वे तोड़ के जो है जीना हराम कर देते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। ऐसे लोगों को डिसिप्लिन करना ज़रूरी है या नहीं है? अच्छा जी, मैं पहले तो ये आपके तवसल से लोगों को बता दूं, वल्लाह बाखुदा अल्लाह ताला इस बात का शाहिद है कि मेरी उस रिपोर्टर के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं थी कि ओके। मैं इधर से आऊँगा तुम मुझे रोक लेना, तुम ये सवाल पूछना। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी मैं आपके पास आया हूँ तो आपने कहा यार प्रोग्राम रिकॉर्ड करें कुछ मौज़ूआत पे, तो मैंने कहा करें। मतलब आई डोंट वांट टू बी रेडी कि मैं पहले प्रिपरेशन करूँगा और आऊँगा। अल्लाह का दिया आ रहा है और आप तक पहुंचा रहा हूँ। तब भी यही मामला, उसने रोका, सवाल पूछे। अब बात कर लेते हैं हेलमेट की। हेलमेट का चालान है जी 2,000 रुपये और वन वे पे 2,000 चालान है, या उनको हवाला पुलिस किया जाएगा और उन पर पर्चा कर दिया जाएगा। आप सोचें कि एक अंडर एज बच्चा जो है उस पर आप पर्चा कर देते हैं तो क्या उसका रिकॉर्ड ख़राब नहीं कर रहे आप? उसको चालान कर दें, पर्चा करना पहली बात है। मैं इसके किसी तौर पे भी हक पे नहीं हूँ कि किसी पे वन वे आने पे पर्चा किया जाए। हाँ, उस पर चालान आप कर रहे हैं, 2,000 रुपया थोड़ा नहीं है। अब आप बात करें औसतन पर डे जो है, फी योम इंसान कितना कमा रहा है? आप 40,000 देखते हैं कि सरकारी जो है कि किसी भी फैक्ट्री में मजदूर की जो तनख्वाह है वो 40,000 होगी। क्या 40,000 के हिसाब से 2,000 फी योम बनता है? लेकिन पर्चा जो है वो चालान जो है लेकिन 2,000 का इसकी क्या ज़रूरत है कि आप वन वे तोड़ें? वो गलत है। मैं उन्हें जस्टिफाई नहीं कर रहा, दे आर टोटली रॉन्ग। और लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम अज कम आपने अगर चालान करना है, मैं खासतौर पे ये चालान पे बात कर लेता हूँ। 2024 में किसी का चालान होता है और उसको 2025 के एंड पे पता चल रहा है कि आप पे 20, 40, 50, 22 चालान है। अच्छा, ये देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हम कहें कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हैं, जी बिल्कुल। ठीक है, मौजूद हैं सिस्टम में, लेकिन जो चीज़ें सही हो रही हैं उसको, मतलब हमने देखा है कि लोगों के अंदर जो है कम से कम ये जो है पैनिक सिचुएशन आ गई कि हमने हेलमेट लेने सारी हैं। बात आपकी मान रहा हूँ, मैं आपकी बात कट रहा हूँ, सॉरी फॉर कटिंग योर वर्ड्स। चले मेरे साथ, आप अभी भी अगर कहते हैं कि आपने सोसाइटल एक्सपेरिमेंट करना है, आप मेरे साथ चले, मैं दिखा दूंगा। पुलिस वाले बगैर हेलमेट के जा रहे होते हैं, वकला बगैर हेलमेट के जा रहे होते हैं, साफ़ी बगैर हेलमेट के जा रहे होते हैं, और भी बड़ी बरादरियाँ इस तरह की हैं जिनको हम समझते हैं कि वो सतून है हमारे मुल्क का, और वो जा रही हैं बगैर हेलमेट के। फिर आप ऐसा करें ना, कानून लागू करना है तो फिर सब पे करें। वाई ओनली फॉर अ कॉमन पर्सन? एक आम आदमी पे आप पर्चा कर दे रहे हैं, उसको हवाले पुलिस कर दे रहे हैं, उस पर चालान कर दे रहे हैं, लेकिन आपकी ही नाक के नीचे पुलिस वाले जो है, मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, मेरे साथ चलें, हम किसी सड़क पे खड़े हो जाते हैं, ठोकर से आगे चले जाते हैं, गुलबर्ग में चले जाते हैं, जोहर टाउन, कहीं चलें, वहाँ पर आप देखिएगा 90% से ज़्यादा पुलिस वालों की जो बाइक्स होंगी उनके नंबर नहीं होते। 1 to 5 तो नंबर होता ही नहीं है पुलिस वालों के पास। क्यों नहीं होता? लेकिन हम सवाल करेंगे तो भाई जी ना, सवाल क्यों किया? हमारे मुल्क में असल में मसला यह है कि सवाल नहीं करने दिया जाता। हजूर, हम जब सवाल करते हैं तो हम क्यों करते हैं? मेरा तो कोई मसला नहीं है, मैं हेलमेट पहनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और तब उस दिन जो है मैंने हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन उसकी वजह भी मैंने सच बताई कि वाकईतन ऐसा 101 मरतबा हुआ होगा कि हमें रोका होगा, तो हमने कहा यार फलां मीडिया चैनल में होते हैं, फलां चैनल में होते हैं, या साफ़ी हैं, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, काम करते हैं आप लोगों को, छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन एक मरतबा मेरा चालान जब हो गया तो मुझे पता चल गया कि यार अब नहीं, अब ठीक हो रही हैं चीज़ें। लेकिन चीज़ें ठीक होंगी तो क्यों मेरी ही तरह आम इंसान के लिए क्यों? सबके लिए होने चाहिए। चालान का मैं जो है नहीं इनकार हूँ, चालान होने चाहिए, लेकिन अगर कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा कम कर लें ताकि जो लोग हैं उनके लिए मसाइल कम होने चाहिए। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपनी मोटरसाइकिलों को आग लगा रहे हैं, या तो फिर आप हमें वो सहूलियात दे दें, वो जो बाहर के फ्रांस में मिलती है, 100 मीटर पेरिस का में। एक मिनट, 100 मीटर का फासला होता है जी अगर आप सीधे रास्ते से आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं। मैं ऐनी शाहिद हूँ, हमारे जो ऑफिस है ऑफिस के बिल्कुल पास है, और ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। और इतना खतर, मतलब हमें कहा जाता है कि आप जो गाड़ियों की उलट सिमत के अंदर जाएं ताकि आपको जो है पता हो कि गाड़ी किधर से आ रही है, आप अपना देखभाल कर लें।
لیکن وہ کیا کرے جب سڑک کراس کر لے پتہ چلتا ہے ون وے سے پیچھے سے بندہ آگے تو اس نے واقعتاً ون وے جو ہے بہت انتہائی غلط اور نامناسب حرکت ہے. ون وے جو ہے آپ سمجھ لیں مثال کے طور پہ بعض اوقات ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ہمیں پتہ کہ ہماری سڑک سیدھی ہے اور ہم سیدھے جا رہے ہیں, لیکن آگے سے کوئی الو کا پٹھا ون وے آ رہا ہوگا تو وہ بھی ہمیں لگے گا. تو ون وے انتہائی نامناسب عمل ہے. ون وے کی کسی طور پہ بھی حمایت نہیں کی جا سکتی, اور نہ ہیلمٹ کے بغیر سفر والے کی. لیکن ہیلمٹ پہ اس لیے میں زور دے رہا تھا کہ اپنی سیفٹی کے لیے نا یہ ساری, کوئی ہیلمٹ نہیں پہنتا تو یہ اس کا انفرادی مسئلہ ہے کہ بھائی اس کو نقصان ہونے کے زیادہ خطرات ہیں. نہیں لیکن ون وے آنے والے کے ہم 2-3 چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں شارق. ایک پہلے نمبر پہ تو جو کم عمر جو ہے بچے ہیں جو چلاتے ہیں, اجازت ہونی ہی نہیں چاہیے, گھر سے اجازت نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ہیلمٹ ہے, ہیلمٹ کی پابندی اس کے اوپر ہم بات مختلف, زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے, ہیلمٹ پہننا ہی پہننا. پھر تیسری ون وے ہے جی, مطلب میرا تو ذاتی طور پر کم از کم ون وے کے اوپر تو میرا اتنا میں یہ آپ کی بات میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں تینوں باتوں سے متفق ہوں, مگر میں کہتا ہوں کہ ان پہ پرچے نہیں ہونے چاہیے. پرچہ کسی طور نہیں ہونا چاہیے, چلان ہونا چاہیے. 2000 کا چلان کوئی کم نہیں ہوتا, یہ پرچے سے زیادہ مسئلہ ہے. پرچے میں شاید وہ 1500 دے کے صبح بیل کروا لے گا, چلان 2000 کا ہوتا ہے. چلان میں کوئی نہ کوئی کمی ہونی چاہیے, ریلیکسیشن ہونی چاہیے. آپ 1000 کا کر دیں کم از کم, کیونکہ یہاں پر لوگ کما نہیں نہ رہے نجم بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. مجھے وہ ایک بادشاہ کی مثال یاد آ گئی. اس میں یہ تھا کہ وہ ایک بادشاہ کے پاس لوگ فریاد لے کے نہیں جا رہے تھے, ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ جناب جو بھی دروازے سے داخل ہو اس کو 5 کوڑے لگائے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. کرتے کرتے وہ 100 کوڑوں تک پہنچ گئے. تو ایک دن لوگ ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ التجا کی کہ ذل الہی کوڑے مارنے والے زیادہ کر دیں, ہمیں ٹائم بہت ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر تو اصل میں ہمارا مسئلہ کوڑے مارنے والوں کی تعداد کا ہے کہ بھئی ہمیں جلدی فارغ کریں, ہم نے آگے بھی کام. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس وقت 99% لوگ جو ہیں وہ ہیلمٹ پہن رہے ہیں. باقی جو 1% نہیں پہن رہے وہ وہی 3-4% لوگ ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس اتھارٹی ہے, کوئی نہ کوئی ان کا پاس جگرا ہے. ورنہ ابھی تو آپ دیکھیں نا, لوگ کہہ نہیں رہی ہے کہ لاہور میں بغیر ہیلمٹ کے سفر کرنا ایسا ہی ہے جیسے ڈنکی لگا کے یورپ جانا, اتنا مشکل ہے. تو 99% لوگ الحمدللہ ہیلمٹ پہن رہے ہیں, اور 99% میں میرا بھی شمار ہوتا ہے. یہ تو ایک اچھی خوشائند بات ہے. ون وے آنا بالکل غلط اور نامناسب ہے, لیکن میں یہ لازمی کہوں گا کہ ون وے پہ پرچہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے, ان کا ریکارڈ نہیں خراب ہونا چاہیے. یہ مائنر سا ایکٹ ہے, بہت میجر اس کا نقصان ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ پرچہ ہونا قطن میں جو ہے نا اس کو نہیں سمجھتا کہ وہ ہونا چاہیے. ہاں ان کو چالان ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اچھا شارق بھائی, آپ کا پسندیدہ جو ہے وہ دن آنے والا ہے. اچھا جی, عورت مارچ. ابھی تو 3 ماہ پڑے ہیں جی. تیاری تو ابھی سے شروع کر لی ہوگی آپ نے. ہمارا تو ہر دن پسندیدہ ہے, ہر دن ہم خواتین کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ آپ جو ہے آپ کا اسٹیٹس بھی چینج ہو گیا, صاحب خاتون ہو گئے. اب بتائیں کہ کیا جو ہے آپ کا کوئی سٹانس بدلا ہے, کیا ہے کیا نہیں؟ میرا ابھی بھی وہی سٹانس ہے کہ خواتین کا ہر حق جو ہے انہیں ملنا چاہیے. اور فیمنزم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ مردوں کی نفی کرنی ہے. فیمنزم کا مقصد یہی ہونا چاہیے, مطلب یہی ہونا چاہیے کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. تو یہ جو طریقہ کار ہے, جس طریقے سے وہ جو عورت مارچ والے حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں, اپنا کھانا خود پکاؤ, میں جو ہے وہ کپڑے نہیں دھوؤں گی, بالکل سوال ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کتنا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بات یہ مسئلہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ نکلے خواتین کے حقوق کے لیے, ان کے سامنے کچھ لوگ آ گئے جنہوں نے اس طرح کے پوسٹر اور سلوگنز بنائے. لیکن وہ جو لوگ حقوق کی بات کرنے آئے تھے ان میں اتنی جرت شاید نہیں ہوئی کہ وہ ان کو کہتے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں عورتوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے, ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرنے آئے ہیں, ہم عورتوں کی جھگڑوں کی بات کرنے نہیں آئے. یہ جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہو رہے ہوتے ہیں. اس طرح مرد کے بھی اس طرح کے کئی جو ہیں وہ مسائل ہوں گے جو بیوی سے یا خاتون سے اسے ہوتے ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ بات کرنی چاہیے تھی کہ کیا خواتین کو جائیداد میں حق وراثت میں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. بات کرنی چاہیے تھی کہ انڈر ایج جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ ہونا مناسب ہے یا نہیں ہے. بات کرنی چاہیے تھی کہ خواتین کی تعلیم کتنی ضروری ہے. کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد اور عورت دونوں پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے, کیا وہ تعلیم دلوائی جا رہی ہے کہ نہیں. اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں قبائلی اور دوسرے جہاں پر نظام ہے وہاں پر خواتین کا آئی ڈی کارڈ ہی نہیں بنا ہوتا. یعنی کہ وہاں پر ان کو خواتین کو حقوق ملنا تو دور, پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی خاتون رہتی ہے. یہ جو مردم شماری ہے, اس مردم شماری سے مرد سے نکال کے فردم شماری تک لے کر آنا ہی اصل مسئلہ ہے. مردم شماری نہیں, فردم شماری ہونی چاہیے کہ بھئی ہاں ایک مرد ہے, ایک عورت ہے, یہ اتنے لوگ ہیں, لیکن پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو.
بچیوں کے ساتھ جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے شادی شدہ لڑکیوں کے ساتھ بہت زیادہ یہ اس پہ بات ہونی چاہیے تھی. پھر جو لیونگ ریلیشنز میں رہ کر لوگ ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں, استحصال کر رہے ہیں, اس پہ بات ہونی چاہیے تھی. لیکن بات ہوئی کھانے پہ, جوتوں پہ, موزوں پہ اور ان چیزوں پہ جن پہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیونگ ریلیشن شپ کے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب ہے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے, اور کیا دیکھنا ہے. آپ نے اگر رہنا ہی ہے تو آپ نکاح کر لیں. آپ ساتھ رہ رہے ہیں نا, آپ سب کچھ وہ کر رہے ہیں نا جو شادی شدہ لوگ کرتے ہیں, تو آپ نکاح بھی کر لیں, کیونکہ شادی شدہ وہ بھی کرتے ہیں. اب آپ نکاح کو فارن ایگزامپل آپ سمجھ لیں جی, آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نکاح کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے. اگر کوئی لیونگ ریلیشن والا, کیونکہ لیونگ ریلیشن میں زیادہ تر لوگوں کی تعداد جو ہے, میں زیادہ تر کہہ رہا ہوں, سارے نہیں, زیادہ تر کی تعداد ایسی ہے جو مذہب بیزار ہیں, جو مذہب کو مانتے ہی نہیں, نہ اسلام کو مانتے ہیں نہ کرسچینٹی کو مانتے ہیں. ایتھیسٹ. ایتھیسٹ کہہ لیں, ایتھیسٹ بھی نہیں وہ ہوتے. یہ لبرل لنڈے کے ایتھیسٹ کیا بنیں گے یہ لوگ. ایتھیسٹ ہونے کے لیے بھی ان کو کیا پتہ ایتھیسٹ ہوتے کیا ہیں. صرف یہ ہے کہ خدا کا انکار کرنا اور اکیلے میں جا کے پھر اس کے آگے جو ہے نا منتیں اور ترلے کرنا, یہ انہیں ایتھیسٹ اس طرح کے ہیں. خیر وہ میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ اگر لیونگ ریلیشن میں آپ رہ رہے ہیں, آپ نہیں فالو کرتے, آپ نکاح کو مذہبی طور پہ نہیں دیکھتے, تو سوشل کانٹریکٹ کی طرح دیکھ لیں. ایک کانٹریکٹ کی طرح دیکھ لے, تاکہ 4 گواہ بنا لے. اسلام کیوں کہتا ہے گواہ ہونے چاہیے؟ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خاتون اس مرد کے ساتھ انگیج ہے, اور کل کو جب ان کی اولاد ہوتی ہے تو اس کو ایک شناخت مل سکے. لیکن لیونگ ریلیشن والے تو وہ ساری زندگی ابتر ہی رہیں گے. وہ اولاد کس منہ سے پیدا کرتے ہیں؟ پھر سوسائٹی کا ڈر ہے. تو اگر آپ کو سوسائٹی کا ڈر ہے تو آپ نکاح کر لیں. نکاح کرنے میں کیا کہ بات, آپ کورٹ میرج کر لیں. نہیں آپ کرنا چاہتے اس طرح, مطلب پیسہ نہیں لگانا چاہتے یا وہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ لیونگ ریلیشن شپ میں سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو یہ ہوتا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. نہیں, آپ ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں رسم و رواج کی ایک جو بھرمار ہے بہت زیادہ. ابھی آپ کی بھی ریسنٹلی جو ہے ابھی ایک رشتہ ازدواج کے اندر جو ہے منسلک ہوئے ہیں, تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو رسم و رواج کی اتنی زیادہ بہتات ہے اور اتنے زیادہ مسائل ہیں اس شادی کے اندر, اتنا زیادہ بے دریغ خرچہ کیا جاتا ہے, تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایزی وے ہے؟ نہیں نجم بھائی, اس سے آسان, لیونگ ریلیشن سے آسان ہے کورٹ میرج, یا اس سے آسان ہے کہ آپ نکاح کر لیں, مسجد کے اندر 4 لوگوں کو لے جائیں اور نکاح کر لیں. یہاں پہ یہی تو کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے نا. کمپرومائز تبھی کرنا ہے نا جب آپ کے اندر ہمت ہے. میں یہ نہیں کہتا اگر آپ کے پاس کروڑوں پیسے ہیں تو آپ کروڑوں میں سے لاکھوں لگا بھی دیں تو برا نہیں ہے. مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے جن کے پاس لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس لاکھوں نہیں ہے لیکن ہم کروڑوں لگانا چاہتے ہیں. تو یہ بات ہے پھر زیادہ طویل خواہشیں جو ہیں آپ کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں. آپ جب اپنی خواہشوں کو تولانی اور بیس دیکھیں تو ہم وہی یہ جو دکھاوا ہے جو ٹک ٹاک سے سوشل میڈیا سے ہماری زندگیوں کے اندر آیا ہے, لوگ یہی چاہتے ہیں اصل میں جو دیکھتے ہیں. پھر ان کو لگتا ہے کہ یار سوسائٹی میں میرا اگر ڈھولنا بجے تو لوگ, امبانی کی شادی ہوئی 6 ماہ چلتی ہیں ان کی پری ویڈنگ سیلیبریشن. بھائی ان کے پاس ہے, ان کی چادر ان کے پاؤں سے زیادہ لمبی ہے. یا تو آپ اپنے پاؤں لمبے کر لیں نا. آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا میری چادر میرے پاؤں کے برابر کر دے. ایسے نہیں ہوتی برابر, کام کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, معاشرے میں مقام بنانا پڑتا ہے. شریکاں دا منہ لال ہوئے تو اپنا چپیڑا مار کے. ہاں جی, نہیں کرتے, سیب کھا کے کرنا چاہیے اپنا لال. تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ رسومات ہیں اور اس کی وجہ سے لیونگ ریلیشن نہیں, لیونگ ریلیشن لوگ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ تو کر لے ہیں, وہ ایک دوسرے کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. مطلب میں صبح الحمدللہ جب اٹھتا ہوں میرے سوٹ استری ہوئے ہوتے ہیں, ناشتہ بنا ہوتا ہے, میری وائف کو جو چیزیں چاہیے میں نے وہ اس کو پرووائڈ کرنی ہے. اس نے کہیں جانا ہے اس کے ساتھ جانا ہے, میں نے کہیں جانا ہے, تو یہ ساری چیزیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں لیونگ ریلیشن والے چاہ رہے ہیں کہ بس ہم اپنی ایک لائف ایسے رہے, کسی پہ بوجھ نہ بنوں, اگر وہ ایکسپینس نہ مجھ سے مانگے, مجھ سے وہ کوئی چیز کی جو ہے توقع نہ رکھے, یہ لیونگ ریلیشن ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں رسومات آڑے آ رہی ہوتی تو مسجد بھی موجود ہے, چرچ بھی موجود ہے, مندر بھی موجود ہے, آپ جس بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں اس مذہب کے مطابق جا کے آپ نکاح کر لیں. اچھا, ایک دل خراش واقعہ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملا, وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, اس کی بیوی کے ساتھ ڈائیورس چل رہی ہے یا ہو گئی ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ بیٹی ہے ان کی, اور بیٹی کی حوالگی کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے, باپ دینا نہیں چاہتا, تو اس نے پھر انتہائی قدم اٹھایا کہ وہ خودکشی کی. ٹھیک ہے, بیٹی کے ساتھ خودکشی کی, بیٹی کو بھی لے گیا, خود بھی لے گیا. کچھ لوگ نیچے کمنٹ بھی کر رہے تھے, ظاہر افسوس بھی کر رہے تھے چیزیں. ایک نے پڑھی ایک کمنٹ کیا تو مطلب مجھے عجیب سا شوق لگا. وہ کہتے یار تو مارنی تھوڑی سی سانو دے دیندا. بالکل ایسا ہی, تیاں تے سانجی ہوندی. کتنی مطلب وہ آپ اس فکرے کے اندر جو ہے موجود, آپ جو ہے وہ اس چیز کو کمی کو جو ہے فیل کریں. کسی ایسے شخص سے ملیں
جس کی ڈائیورس ہو چکی ہے اور اس کے بچے اس کی بیوی کے پاس ہے، ہوں آپ کو غم کی ایک الگ دنیا ملے گی. ہوں یہ سوسائٹی ایسی ہے کہ باپ کو اپنے بچوں سے ملنے کے لیے گھٹنوں تک آنا پڑتا ہے، ناک تک رگڑنا پڑتا ہے، کورٹ اور کچہریوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں ایک چاکلیٹ دینے کے لیے اپنے بچوں کے لیے. ہوں اتنی سوسائٹی میں یہ مائیں جو بچوں کی سپردگی لے لیتی ہیں، اس کے بعد اس مرد سے خرچہ بھی پراپر لیا جاتا ہے بچوں کا، بچوں کی ہر چیز وہ پوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے بچوں سے ملنے کے لیے اتنے مسائل ہوتے ہیں. میں اس کے اس عمل کو جسٹیفائی نہیں کرتا، جو خودکشی کر رہا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اس کے ساتھ ہیں جو پوزیٹیوٹی کے ساتھ آئے گا کہ ٹھیک ہے تمام غموں پریشانیوں آفتوں رنج و الم کے ساتھ جینا ہے. ہم ہر دور میں ہر وقت میں چاہتے ہیں کہ ہم وہ جھنڈا لے کر نکلیں جس کے پیچھے وہ لوگ چلیں جو جینا چاہتے ہیں. ہم تو زندگی کو گزارنا بھی نہیں چاہتے، ہم تو جینے آئے ہیں اس دنیا میں، کیونکہ ایک مرتبہ ہے، بار بار کس نے آنا ہے اس جہان فانی میں، جینے آئے ہیں. لیکن یقین کیجئے کہ وہ باپ جو سنگل پیرنٹ ہو کے رہ جاتا ہے، جس کے بچے جو ہیں اس کی ڈائیورس ہونے کے بعد بیوی کے پاس ہوتے ہیں، اس کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو کسی کے لیے بھی کرنا اتنے مشکل ہوتے ہیں، اور وہ خرچے بھی دے رہا ہے اور سارے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن مائیں ملنے نہیں دی جاتی. آپ اس پہ کریں، میں کسی کو کہیں گے تو میں پوچھوں گا، وہ آئیں ادھر بیٹھے ہیں آپ کو بتائیں لوگوں کے مسائل کے ہیں. تو یہاں پر بھی اس کیس میں کچھ نہ کچھ ایسا تو ہو رہا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے سیٹسفائی نہ ہو کہ یہ بھائی اس کی پیرنٹنگ اچھی نہیں کر سکتی، اس کی پرورش اچھی نہیں کر سکتی، یا اس کو نظر آ رہا ہو کہ میری جو سابقہ بیوی ہیں ان کے حالات ایسے نہیں ہیں جو اس کو پال سکے. بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اس عمل کو میں جسٹیفائی نہیں کرتا، انتہائی غلط عمل ہے، خدا کا ناپسندیدہ تو ہمارا بھی ناپسندیدہ ہے. لیکن اس امر پہ بات ہونی چاہیے کہ جب ڈائیورس ہوتی ہے تو بچوں کے ساتھ جو ٹروما ہے، وہ ٹرومیٹک صورتحال ان پہ کیسے ہوتی ہے، بچے کس طرح سے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. ایک بچہ ہے اور کئی سال تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا اس کا باپ ہے نہیں ہے، باپ کون ہے، باپ کیسا تھا. اور پھر مائیں جو ہیں ایک ویسے ہی شکل بنا دیتی ہیں کہ باپ تو ہوتا ہی برائی کا اشتہار ہے خدا نہ خواستہ. ہمارے معاشرے میں ماں کو بہت زیادہ بڑھایا جاتا ہے، باپ کو بالکل ہی وہ نکرے لگا دیتے ہیں، حالانکہ باپ بھی ویسا ہی ہے. اگر اگلا پہیہ چین کا اگلا پہیہ ماں ہے تو پچھلا باپ ہے، اور بیلنس تبھی ہو رہا ہے جب چیزیں چل رہی ہیں. اچھا یہاں سے ایک اور خوبصورت یہ سب میری سوال، ماں کی دعا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا باپ دی پیو کی مطلب یار وہ بس ویسے ہی ہے. میرا شعر ہے نا، پیو وچ بھی ہوندی ہے ممتا، جی ہوتی ہے، مطلب پیو ہی ماں ہوندا ہے. پیو بھی ہو سکتا ہے باپ میں زیادہ ہوتی ہے. ہاں اچھا، اسی سے ایک پہلو اور بھی نکلتا ہے. ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جو خالہ ہے اس کو انتہائی محبت کا استعارہ بنایا جاتا ہے، اور جبکہ جو پھوپھو ہوتی ہے اس کو نفرت بنایا ہوا ہے. اس کو پھوپھو ہی بنایا ہوا ہے. جی تو مثلا ہم کیوں اس پھوپھو اورینٹڈ کیوں ہیں معاشرہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے، دیکھا دیکھی بس لوگ اس طرح سے ہیں. اور میں یقین مانے کہ میں اگر کہوں کہ میں اس دنیا میں اگر بہت زیادہ محبت کسی سے کرتا ہوں تو وہ اپنی پھوپھی سے کرتا ہوں، اپنی ماں سے زیادہ یا اپنی ماں کے برابر کم از کم اتنی ہی محبت کرتا ہوں. اس کی وجہ اچھا کیا ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ ایک تو ٹرینڈ ہے کہ ایک بندے نے پھوپھی کے، اب دیکھیں نا ٹک ٹاک پھوپھو کے خلاف کنٹینٹ بنا رہے ہیں. مطلب ایک کردار ٹک ٹاک میں جو چل رہا ہے، اسٹوریز میں چل رہا ہے، وہ کردار جو پھوپھو کا ہے وہ برا ہی برا ہے. اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ پھوپھو کو جگت کر رہا ہے، پھوپھو کا تمسخر اڑا رہا ہے، اور باپ اس کے ساتھ جو ہے نا شریک ہے. لیکن دوسری طرف خالہ جو ہے اسی طرح سے، ماموں جو ہیں، ماموں کے بیٹے کو یعنی کہ بھائی کے بیٹے کے ساتھ بیٹی بیاہ دینی ہے ٹیسٹ کیس بنا کے، لیکن اپنے دیور کے بیٹے کے ساتھ یا جیٹ کے بیٹے کے ساتھ نہیں بنانی. نہیں وہ تو خراب ہیں، ان کے تو حالات اچھے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، جو بھی باتیں ہیں. لیکن ماموں کی طرف لوگ بڑا ایزی ہوتے ہیں. پتہ نہیں لوگوں نے ٹیسٹ کیس کیوں لیا ہوا ہے، بچیوں کو لیبارٹری سمجھا ہوا ہے. آپ کو شاید لگتا ہے چنگا نہیں ہوتا انہوں سے معمول، آپ کو شاید لگتا ہے کہ جو آج کل کی مائیں ہیں وہ غلط کر رہی ہیں، وہ برینز جو ہے واشنگ ہی ایسے کر رہی ہیں. 100% مائیں جو ہیں وہ خالہ کو مقرر اور معتبر کر رہی ہیں اور پھپھیوں کو برا کہہ رہی ہیں. جب آپ سنیں گے کہ آپ کی پھپھی نے آپ کی والدہ کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے تو نجم صاحب آپ کیسے پھپھی کو اچھا سمجھیں گے؟ یہ جتنے لوگ پھپھی بیزار ہیں نا، ان سب کے ساتھ پھپھیوں نے غلط نہیں کیا ہوا. کچھ کو ماں نے بیچاری نے بتایا ہی ویسا ہے کہ اس نے مان لیا. ماں کی کون بات کو انکار کرے؟ ہم تو ماؤں کی بات ماننے والے ہیں، ہمارے معاشرے میں تو ماں کی عزت ہے. لیکن ماؤں کو چاہیے کہ کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، ماں بھی تو کسی کی پھپھو ہے، تو اگر وہ خود دیکھ لے کہ بھئی اس کے بھتیجے جو ہیں اس سے اتنا متنفر کیوں ہیں تو وہ اس کوز کو ڈھونڈے. میرا خیال ہے کہ سب کو جواب مل جائے گا. جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کے بچے آپ سے محبت کریں، دوسری پھپھیاں جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بھائی کے، تو یہ ایک چین ہے. اگر آپ غلط چل رہے ہیں تو دوسری طرف بھی غلط. یعنی آپ اچھی پھوپھو بننے کی کوشش کریں گے تو اچھی پھوپھو بنے تو میرا خیال میں جو ہے آپ کے بچوں کو بھی پھوپھو اچھی لگنی. آپ اگر سمجھتے ہیں سوسائٹی بری ہے تو آپ پہلا بندہ تو بنے نا جو اچھا بن سکتا ہے. بہت اچھا. آپ لوگوں میں وہ چینج دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں جی میری جو نند ہے وہ بہت بری ہے، لیکن آپ بھی تو کسی کی نند ہیں، آپ اس کے لیے کیا ہیں؟
آپ یہ دیکھیں, آپ سوسائٹی کے ٹیبوز جو ہیں وہ توڑیں, اور جو ٹک ٹاکرز اور جو یوٹیوبرز اور جو انفلوئنسرز اور جتنے بھی ولاگرز پھپھیوں کے خلاف کنٹینٹ بناتے ہیں, میں ان کو یہی کہوں گا کہ شیم آن یو. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. آپ کی بیویاں بھی کسی کی پھپھو ہیں, آپ کی مائیں بھی کسی کی پھپھو ہیں. اگر آپ کی ماں ایک اچھی پھپھی نہیں ہے تو پھر آپ کو مزید شرم آنی چاہیے, اور آپ کو اپنی ماں سے سوال کرنا چاہیے کہ تم ایک اچھی پھپھو کیوں نہیں ہو. پھپھیوں کے خلاف کنٹینٹ بنانا اسٹرانگلی اس کو جو ہے نا ریجیکٹ کرنا چاہیے سوسائٹی کی طرف سے بھی. میرا خیال ہر رشتہ جو ہے ہمارے لیے محترم ہونا چاہیے, سب کی اور ایک الگ محبت کے ساتھ ہر رشتے کو نبھایا جائے تو میرا خیال اس رشتے کے اندر خلوص اور محبت خود بخود آ اگر جاتی ہے. ماسی جو ہے خالہ وہ ماں سی ہو سکتی ہے تو پھپھو ماں جیسی کیوں نہیں ہو سکتی. پھپھو میں کیا کمی ہے؟ کیا پھپھو کو ممتا کا نہیں پتا؟ پھپھو کو بچے پالنا نہیں آتے؟ پھپھو تربیت کرنا نہیں جانتی؟ یہ سب اور سب بس ٹرینڈ کو فالو کیا جاتا ہے, اور کچھ ہماری برین واشنگ اس طرح ہوئی ہے, برین ہمارا اس طرح برین اسٹارمنگ کی گئی ہے کہ پھپھی ہوتی ہی غلط ہے. جس کو کچھ نہیں ملا وہ پھپھیوں کے خلاف. مجھے نا ایک بڑا, اگر پھوپھی کے جو ہے تقابل میں دیکھا جائے نا تو مامی کو بھی جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا. وہ مجھے محمد رانا کا چوڑیاں مووی کا مامی بن چڑیل نہ بن, بالکل چوڑیاں فلم کا یہ ڈائلاگ ہے. وہ مطلب ہمارے بچپن کی یادداشت میں ہے, اور اتنا وہ مشہور مووی ہے اور اتنے مشہور ڈائلاگ ہے. کیس وہیں پہ ہے. وہ مامی جو چاہ رہی ہے نا, وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ کر دوں, میں اس کے بڑی یہ رشتوں کے اندر خود ہی کھینچا تانی بنائی یہ ہے. اچھا زیادہ تر لڑائیاں ہوتی بھی بچوں کے رشتوں کو لے کر ہیں. بھئی کیوں ضروری ہے کہ رشتہ داروں میں شادیاں کرنی ہیں؟ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو اب آج کل کا جو تعلق کا معیار ہے وہ رشتوں سے ہی آگے چلتا ہے؟ اگر رشتے نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ سگے رشتے بھی ایک آدھ جو ہے جنریشن کے بعد جو ہے بہت دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر تو وہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کے لائق ہیں, برابر ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, پھر ٹھیک ہے. لیکن اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے دو زندگیوں کی قربانی دینا غیر مناسب ہے. پھر بعد میں جب طلاق ہوتی ہے کہتے ہیں ایتھے اپنے یہاں چویائی سی نو, بھئی اپنے پرایا نہیں ہوتا. شادی ایک ایسا معاملہ ہے کہ لگ بتے جاتے ہیں آپ کو, جب آپ پہ ذمہ داریاں پڑتی ہیں, جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار بالکل سوسائٹی جس میں جی رہا تھا وہ الگ ہے, یہ تو دنیا ہی ایک الگ ہے. شادی کے بعد سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے بندہ بیٹھ دے دونوں پاس لات نہیں سکتا. تو اسی کی سمجھ دو شادی میں بھائی بہت اچھا. رستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں شادی کے بعد, لیکن جو رستے کھلتے ہیں وہ بڑے پیارے ہوتے ہیں. بہت شکریہ شارق, بہت مزہ آیا گفتگو کا, اور یقیناً فارمل گفتگو کی. مجھے اچھا لگا کہ مطلب مجھے ایسا نہیں فیل ہوا کہ میں کسی اینکر کے سامنے بیٹھا ہوں اور وہ میں تو اینکر ہوں نہیں, آپ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور میں پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. تو مجھے ایسا بالکل نہیں محسوس ہوا. اچھا لگا مجھے آپ کے ساتھ. ویسے تو گفتگو چلتی رہتی ہے, لیکن آج جو گفتگو ہوئی ہے یقیناً یہ اگلی جب تک گفتگو نہیں ہوگی تب تک یہ یاد رہے گی. میں بہت اچھا لگا مجھے بھی. یقیناً اس گفتگو کا لطف اس لیے آیا کہ مجھے ایسے ہی تھا جیسے میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. شاید میرا خیال ہے کہ جتنی بھی ہم نے گفتگو کی اس میں کافی حد تک ہمارے اندر جو ہے ہم آہنگی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ مجھے آپ کے کسی بھی نظریے سے کوئی اختلاف ہے. بہرحال اختلاف رکھ بھی سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی تک جو آپ نے باتیں کی مجھے کسی سے کوئی اختلاف. میں یہ بالکل سمجھتا ہوں. میں سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو بڑا کوشش کرتا ہوں کہ برابر لے کے چلوں, بیلنس لے کے چلوں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اختلاف رکھنا نہیں چاہتے, لوگ بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں. اختلاف کا میں ہر بندے کو حق دیتا ہوں, بھئی آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن بدتمیزی نہ کریں. گالی دینے سے اور تو کچھ نہیں ہوگا, آپ کو کمنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا یا بلاک ہو جائیں گے, یا لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یار یہ کیسا گھٹیا انسان ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کے وہ جو دو لفظ ہیں گزرتے ہوئے بھی اگر آپ نے لکھنے ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ آپ اپنے نامہ اعمال پہ بوجھ نہ ہی بنوائیں. اختلاف رکھنا چاہیں ویلکم, وی آر ہیئر, وی آر آلویز ہیئر ٹو آنسر یو. نجم بھائی ہوں, ہم ہوں, کوئی بھی سوشل میڈیا کریٹر ہے وہ آپ کے لیے موجود ہے, لیکن اختلاف رکھیے, بدتمیزی نہ کیجیے. بہت شکریہ. احباب گرامی, آپ سن رہے تھے شارق علی شارق کو. بہت سارے موضوعات کو ہم نے ڈسکس کیا, اور یقیناً آگے بھی ہم ان کو جو ہے آن بورڈ لیں گے, ڈسکس کریں گے. تو یہ بڑی ایک خوبصورت سی جو ہے نشست ہوئی. مجھے بہت مزہ آیا اس نشست کا. اور شارق علی شارق ایک زندہ دلی کا استعارہ ہیں, محبت کرنے والے انسان ہیں, اور ایک پازیٹیوٹی کی علامت ہے, اور انفلوئنسر کے اندر ان کا موجود ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.